हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी हजरत। अल्लाह को कौन साहब बोल रहे हैं? जी कहाँ से बात कर रहे हैं? आप ही का मैंने एक क्लिप देखा था यूट्यूब पर, गुफ्तगू हो रही थी शायद। मैं पूछ सकता हूँ आप, मैं भी आपको बताऊंगा मैं कौन हूँ, लेकिन मैं पूछ सकता हूँ आप कहाँ से हैं? मैं अख्तर हुसैन कादरी, अभी हाल फिलहाल शुआर रामपुर में हूँ। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। आप? जी मैं आप ही के बाजू में समझ लीजिए। अच्छा, एक कौन? यहाँ जो ये पड़ता है ना, केमरी कस्बा पड़ता है। अरे कैमरी, हाँ करीब में ही। हाँ जी जी। तो फरमा। ये जी मौलाना शमसुद्दीन जो हैं हाँ, मकराना। मकराना, तो इनका क्या क्या वो चल रहा है? ये वीडियो काफी देख रहा हूँ मैं भी इस टाइम पे। उन्होंने क्या है, गुलजार मियां साहब ने जो बोला था ना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बरेलवी बता दिया था। जी 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 उस जी। तो पर से उन्होंने एक्शन लिया कि भाई एक एक बुद्धू मियां ने करबला वालों को बरेलवी बता दिया। अच्छा अच्छा तो उस अच्छा पर से कुछ उलमा में ग्रुप बंदी हो गई है। अच्छा। तो आपकी क्या राय है हजरत इसमें, कि क्या वो सही बोले या गलत? बिल्कुल बिल्कुल गलत बोले एकदम, इसलिए कि 1400 साल में किसी ने ऐसी बातें बोली नहीं आज तक। तो हजरत आप मुफ्ती हैं या मैं अल्हम्दुलिल्लाह आलिम रब्बानी हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और मैं बहुत खुश हुआ आपसे गुफ्तगू करके। हाँ जी। तो आप कौन से सिलसिले से हैं? कादरी? हाँ, कादरी सिलसिले से भी हूँ, मदारी सिलसिले से भी हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने जो बोला है वो बिल्कुल सही बोला है। इस बात पे मेरी भी यही राय है, क्योंकि गुलजार मियाँ ये कहाँ के हैं? ये मसूली के। वो चाहे वैसोली के हैं, कहीं के हों, लेकिन कुछ लोग ऑब्जेक्शन ये लगा रहे हैं कि उन्होंने जो बरेलवी बोला वो अकीदे के हिसाब से बोला। तो हजरत आपको माशाल्लाह, हमारा अकीदा उनके ऊपर थोड़ी थोपा जाएगा। आप तो बहुत कुछ जानने वाले हैं, मैं तो खैर कुछ नहीं। लेकिन मैं यही सोचकर मैंने कॉल किया था, शायद कोई उन्हीं का कोई गुलाम हो। तो उनका कोई मियाँ का, वो जो मियाँ इस टाइम पे बहुत वायरल चल रहे हैं, जो उन मौलाना साहब ने जो बोला है वो गलत नहीं बोला। लेकिन मैंने सोचा अगर कोई उनका मानने वाला इतना हो, जो उनकी मोहब्बत में अच्छाई और बुराई उसे नहीं दिखे, तो मैं उससे जवाब लेऊं कि भाई तू किस चीज से साबित करेगा कि इमाम हुसैन बरेलवी हाँ, है? इमाम हुसैन बरेलवी है, हदीस नंबर बता, पेज नंबर बता। कुरान पाक में तो खैर वलियों का भी जिक्र नहीं है, तो उनका जिक्र कहाँ से आएगा बरेली शरीफ का? सही बात है, हाँ वही तो। मैं तो खैर सुन्नी हूँ, और फक्र से अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ कि मैं मोहम्मदी हूँ। जब मोहम्मदी हूँ, हुसैनी हूँ, तो सब कुछ हूँ। जो हुसैनी नहीं है तो वो कोई सिलसिले में घुस हाँ, जाए। अब ये बताओ, बरेलवी कहना, कल को कोई देवबंदी कह दे। अरे भाई होता ये है, इन नहीं, लोगों को कल नहीं को पता देवबंदी होता। यही बात कहते हैं, वो भी यही दलील थे जो बरेलवी दे रहे हैं कि वो हमारे अकायद के थे। फिर अहले हदीस खड़े जहाँ वो कहेंगे वो हमारे अकायद के थे करबला वाले, तो फिर तो एक तमाशा बन जाएगा। तमाशा बन जाएगा। और इन लोगों को ये सोच समझकर कहना चाहिए कि अल्लाह, अल्लाह के रसूल और पंजतन पाक से बढ़ के किसी की मोहब्बत तुम्हें घेराबंदी और ये तुम्हारे ऊपर इतनी। पंजतन पाक को तो इस दायरे में ला ही नहीं सकते, बरेलवी देवबंदी अहले हदीस के दायरे में। हाँ, तो इतनी मोहब्बत में यही तो कहता हूँ कि इतनी मोहब्बत किसी के ऊपर, अपनों पर हावी, मतलब इतना मत डूबो जो तुम्हें खुद पता नहीं लगे कि मैं बोल क्या रहे हूँ। ये बहुत ऊंची बात की आपने, बहुत, इसलिए आपका पैगाम जाएगा, लोग सुनेंगे, अच्छा रहेगा। सही तो बात है। इतनी मोहब्बत में किसी की अंधे मत हो कि नहीं, तुम्हें अच्छा, ये ये पता नहीं पैगाम लगे। आपका बहुत अच्छा जाएगा, लोग सुनेंगे, हाँ, बहुत अच्छा पैगाम है। ये ये बहुत अच्छा पता नहीं पैगाम है कि लगे। ऐसा अंधा मत बन जाओ। इमाम हुसैन की वो शान है कि उनकी शान से जोड़ना किसी की शान को, ये कतई हमें समझ नहीं आता है कि उनकी, अरे बल्कि राम, क्या उनकी, अलग, उनका तो कुरान में जिक्र है, अल्लाह ने फरमाया है, मैं कहता हूँ ना। कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, और इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। माशाल्लाह माशाल्लाह, कुरान पाक में और अल्लाह तबारक ताला ने इमाम हुसैन को वो शान अता की है कि ये तो कह सकते हो कि हुसैनी जो हुसैनी है वो कादरी है, जो हुसैनी है वो चिश्ती है, ये तो कह सकते हो। लेकिन ये नहीं कह सकते कि जो बरेलवी है वो कादरी है, जो बरेलवी होगा वो चिश्ती होगा। अरे भाई तुम एक बात सुनो, अभी कोई चिश्ती है वो बोले कि भाई मैं नहीं हूँ बरेलवी, तो क्या करेंगे आप? क्या कर लोगे?
ارے بھائی بریلی شریف میں تو ہر کاسٹ کے لوگ رہتے ہیں، ہر دھرم کے لوگ رہتے ہیں، لیکن ہاں یہ کہی آپ نے بات، اب بریلوی بتا رہا ہوں ان کو کتنی غلط بات ہاں ہے تو ہم یہ آپ نے بہت باریک والی بات اٹھائی کہ وہاں ہر کاسٹ کے لوگ ہیں، پنجابی بھی ہیں، عیسائی بھی، سکھ بھی، تو وہ بھی تو اپنے آپ کو بریلوی لکھیں گے؟ لکھیں گے تو آپ نے ڈائریکٹ یہ بولا ان لوگوں نے کہ نہیں، وسیم بریلوی کے داڑھی نہیں تھی، لیکن وہ لکھو شاعر تھا، وسیم بریلوی لکھا جاتا تھا۔ ارے بریلی شریف کے اندر چاہے وہ ہری چند بھی ہے تو آپ پوچھو گے کون ہے بھائی، تو وہ یہی بولے گا۔ اگر میں رامپور رہتا ہوں میں کہوں گا بھائی، آپ بولو گے رامپوریا ہے، بولے گے کہ بھائی ہاں بریل بھی ہے۔ لیکن اگر تم مسلک اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہو تو یہ کہہ سکتے ہو کہ مطلب اپنے نام پہ رضا لگایا کہ بھائی میں مسلک اعلیٰ حضرت سے محبت کرتا ہوں، میں رضوی ہوں، جو بھی بول سکتے ہو۔ بریلی بھی بولنا تو بریلی میں تو اور لوگ بھی ہیں۔ دیکھو صاحب، یہ تو لفظ بہت گھٹیا قسم کے ہیں، اور پھر رہی امام اور حسین کی بات، امام حسین السلام کی شان تو بہت بڑی بات ہے۔ ان کے جو غلام ہوئے ہیں 7ویں پیڑھی میں 8ویں پیڑھی میں، خواجہ حضرت خواجہ غنی اجمیری، ان کی شان کو سمجھنا ہی بہت مشکل بات ہے۔ ارے امام یہ حسین کی شان کو ہم لوگ کیا سمجھیں گے؟ جو ان کے خاندان کے ہوئے ہیں نا، ان کی اولادوں میں 7ویں پیڑھی میں، جی 7ویں پیڑھی میں جو ہوئے ہیں وہ ان کی شان سمجھنا مشکل ہے، جیسے غوث پاک خواجہ غنی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان لوگوں نے ایک من گڑا ڈھونسلا ایسا بنایا ہے، ایک ڈھونسلا ایسا بنایا ہے، یہ سارے لوگ اکٹھا ہو کر اپنے ایک من گڑا ڈھونسلے کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش بس یہ آپ نے صحیح سمجھا، یہی مولوی لئیت ہیں، یہ یہاں پر امامت کر رہے ہیں گوند پورے میں۔ ان کے والد صاحب وجیحی تھے، اور 2 مسجد بنی حکیم گنج میں، ایک جمعے کی اذان اندر دیتے ہیں، ایک باہر دیتے ہیں۔ تو یہ ان کے والد اسی سلسلے میں تھے جو جن کو یہ بریلی والے مسلمان نہیں مانتے، ان کی نماز جنازہ انہوں نے پڑھوائی، مولوی لئیت نے، اچھا حکیم گنج کے رہنے والے تھے۔ تو پھر ایسے فتوے تو کس پہ نہیں لگیں گے؟ پھر یہ حافظ فاروق نے امامت کی، اب اس سے پوچھا جائے تو انہیں کیا سمجھ کے امامت کی؟ اس میں کافر سمجھ کے، مسلمان سمجھ کے؟ بالکل بات صحیح ہے آپ کیونکہ کی۔ بریلی والے تو اسے مسلمان ہی نہیں مانتے، ان لوگوں کو جو اندر اذان دیتے ہیں یا پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں یا انگوٹھا نہیں چومتے ہیں، یا وہ وہاں حکیم گنج میں 2 مسجد اسی وجہ سے بنی۔ اب بھائی یہ دیکھا جائے، ایک عجیب و غریب کا انہوں نے تماشا پیدا کر رکھا ہے، جو حق بولتا ہے اس کے منہ پہ تالا لگا دیتے ہیں یہ لوگ۔ ارے بھائی وہ حق بول رہے ہیں، یہ آپ نے بہت گہری بات کی، جو حق بولنے والا ہو اس کی زبان قطرنا چاہتے ہیں۔ تالا لگانا چاہتے ہیں۔ اب تمہیں مولا علی مشکل کشا سے کیا الرجی ہے؟ ان سے اگر اسٹیج پہ چیلنج کر کے پوچھا جائے کہ ہم 15 بار نہیں 1500 بار علی کا نعرہ لگاتے ہیں، تم اپنے چہرے کا کلر اب آئینے میں دیکھ لو، اور جب ہم ارے 1500 صاحب، بار نعرہ لگا کے رکیں تو اس کے بعد اپنا کلر چینج دیکھ لینا۔ ایک تو خاص بات میں آپ کو بتاؤں، آپ بھی تسلیم کرو گے کہ ہاں جو کہہ رہا صحیح کہہ رہا ہوں۔ آپ جی جی پوری ہندوستان میں نہیں کہہ رہا میں، پوری ورلڈ میں، آل ورلڈ میں جی اعلیٰ حضرت کے نام کے ہزاروں بلکہ لاکھوں جلسے ہو چکے، ہزاروں لاکھوں۔ اس جی کا ثبوت دنیا میں موجود ہے، کتابوں میں بھی ہے اور یوٹیوب میں بھی موجود ہے۔ جی اور اظہری میاں کے نام کے بھی ہزاروں جلسے، مفتیان کے بھی ہزاروں جلسے ہو چکے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی ایک بھی جلسہ آپ نے جشن امام باقر یا امام جعفر یا امام موسیٰ کاظم یا امام زین العابدین کے نام سے کہیں آپ نے پورے ہندوستان میں سنا؟ کہیں یہ لوگ، میں یہی تو بول رہا نہیں، ہوں نا کہ کہیں سنا آپ نے پوری دنیا میں کہ کسی بھی رضوی نے جشن امام موسیٰ کاظم کروایا ہو، جشن امام علی رضا کروایا ہو؟ کیا یہ شیعوں کے امام ہیں؟ یہ تو ہمارے بھی امام ہیں۔ دیکھو ایسا ہوتا ہے نا، ان لوگوں نے جو یہ کہہ رکھا ہے نا کہ جس کو علی کی محبت میں ڈوبتا ہوا دیکھا تو اس کو سیاہ کا فتویٰ لگا دیا کہ یہ سیاہ ہو گیا۔ ارے بھائی تم فیصلہ کرنے والے ہوتے کون ہو بھائی؟ اور امام بخاری نے امام حسین کو علیہ السلام لکھا ہے، بریلوی امام حسین کو علیہ السلام کہنے کو منع کرتے ہیں۔ یہ کالکی والے میاں بھی علیہ السلام نہیں کہتے، مسوری والے میاں بھی نہیں کہتے، بلگرام والے میاں بھی نہیں کہتے ہیں۔ بس سید ستین حضرت میاں سلطان المجاہدین ہیں، وہ کہتے ہیں خالی علیہ السلام۔ تو اسی لیے سید ستین حضرت میاں کے بھی پر کاٹ دیے انہوں نے، ان کے خلاف بھی ہو گئے یہ لوگ، ہے کہ نہیں؟ دیکھو ایسا ہے، انہوں نے علیہ السلام کہنا شروع کیا تو یہ بریلی والے ان کے بھی خلاف ہو گئے کہ امام حسین کو علیہ السلام کیوں کہہ رہا ہے، حضرت علی کو علیہ السلام کیوں کہہ رہا ہے۔ ان کے کس چیز کی مرچی لگتی ہے بھائی؟ ارے ان کی شان ارے افضل و میں اعلی امام ہے، وہ بخاری نے لکھا ہے مقام۔ صاحب، قرآن کے بعد بخاری شریف ہے، اس میں علیہ السلام ہر جگہ امام حسین کو لکھا ہے، اور سیدہ فاطمہ زہرا کو امام بخاری نے، اور جہاں صحابہ کا نام آتا ہے تو امام بخاری رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں، جیسے اہل بیت کا نام آتا ہے تو علیہ السلام لکھتے ہیں۔ اللہ یہ کوئی بھول سے بات نہیں ہوئی، بھول سے ہوتی تو ایک جگہ ہوتی، 2 جگہ ہوتی، کم سے کم 20 جگہ حدیثوں میں جہاں جہاں انہوں نے ذکر کیا امام حسین کا علیہ السلام ہی لکھا ہے۔ وہ تو یہ کہو کہ ان لوگوں کا بس نہیں چل رہا ہے،
تھوڑا ان کا بس نہیں چل پا رہا ہے. باقی تو انہوں نے کچھ پبلک کو ایسے اپنے ڈھونسلے میں پھنسا رکھا ہے کہ لوگوں کی جاہلت کی اور ان کی علم کی کمزوری ہونے کے باوجود ان لوگوں کو اتنے محبت میں اندھا ہونا ٹھیک نہیں رہتا. کوئی ہوا یہ آپ صحیح کہہ رہے ہو. کچھ دن بعد دیکھنا عوام ان سے الگ ہو جائے گی، بس دیکھنا عنقریب ہو جائے گی. اب یہ بھی اچھا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کو، اور اگر میں چیلنج دے رہا ہوں، اگر جس دن رامپور کے لوگوں نے جشن امام باقر کرا لیا نا، جشن امام زین العابدین، تو ایک بھی رضوی عالم 1 گھنٹے تقریر نہیں کر سکتا، ایک بھی رضوی عالم، کیونکہ اس کے بعد کتابیں نہیں ہیں، مطالعہ ہی نہیں کر پائے گا ان حضرات کے بارے میں. جی جی بالکل. اگر پبلک کہتے ہم تمہیں 50,000 روپے دیں گے، ڈائریکٹ امام زین العابدین کی سیرت بیان کرو، یہ نہیں کہ ان کا عالم یہ ہے تو ان کا عالم کیا ہوگا. کہنا ایسی تقریر تو ہم بھی کر لیں گے کہ غریب نواز کا عالم یہ ہے تو امام زین العابدین کا عالم کیا ہوگا، ایسے تو ہم 4 گھنٹے تقریر کر لیں گے. تم ان کی ہسٹری بتاؤ کہ امام زین العابدین کہاں پیدا ہوئے، ان کی کرامات کیا تھی، ان کی تعلیم کیا تھی، امام باقر کی تعلیم کیا تھی، جس کو دیکھ کر امام اعظم نے کہا تھا کہ میں 2 سال اگر ان کی خدمت میں نہ رہا ہوتا تو برباد ہو جاتا. امام جعفر کی کرامات بتاؤ، امام موسیٰ کاظم کی کرامات بتاؤ، تو یہ نہیں بتا پائے گا، ایک بھی رضوی عالم نہیں آ پائے گا. دیکھ لینا جب ان لوگوں نے ان کو اگر آ بھی جائے گا تو ان کی ہسٹری بیان نہیں کر پائے گا. جب ان لوگوں نے ان کو پڑھا ہی نہیں ہے قریب سے. وہ تو کتابیں غائب کر دی ان لوگوں نے، کتابیں غائب کر رکھی. اب یہ ایسا ہے نا کہ آپ کو اعلیٰ حضرت کے بارے میں ہر جگہ کتاب مل جائیں گی، مفتی اعظم ہند کے بارے میں مل جائیں گی، لیکن امام موسیٰ کاظم کے بارے میں ایک کتاب آپ کو نہیں ملے گی. جی جی. اب یہ ہے نا کہ جبکہ امام موسیٰ کاظم کتنا بڑا مرتبہ، اللہ اکبر. میں نے ان کے بارے میں سنا تھا، اللہ اکبر، بہت زبردست معاملہ ہے صاحب امام موسیٰ کاظم. بہت ماشاء اللہ، بہت شخصیت، بہت عالی شخصیت. امام علی رضا جنہوں نے ایک بار چہرہ ہٹا دیا تھا تو 250 لوگ تھے، وہ بے ہوش ہو گئے تھے. چہرہ جب آپ نے چہرے پہ سے نقاب ہٹایا تھا نا تو 250 لوگ بے ہوش ہو کے گر گئے تھے. ماشاء اللہ، اللہ اکبر. امام علی رضا کے بارے میں کیا شان ہے. پھر سب ان سے اوپر ہی ہیں، امام علی رضا سے اوپر وہ ان سے بڑے امام موسیٰ کاظم، ان سے بڑے امام جعفر صادق، پھر ان سے بڑے امام باقر، پھر ان سے بڑے امام زین العابدین. میں تو یہ کہتا ہوں حضرت، ایک بات پوچھ لی جائے کہ تم بلکہ ایک آخری بات اور کہہ رہا ہوں، جس دن اگر امام حسن عسکری کے بارے میں اگر سوار میں تقریر ہو گئی نا 1 گھنٹہ، تو میرا یقین ہے کہ 1 گھنٹہ تقریر ہو گئی تو مجمع میں سے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. کوئی کہے گا صاحب آج سے ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، کوئی کہے گا آج سے میں شراب نہیں پیوں گا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، یعنی ایسا انقلاب آ جائے گا. جی مگر امام حسن عسکری کے بارے میں 1 گھنٹہ بولنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، پورے رامپور میں کسی بھی عالم کے پاس نہیں ہے. ہاں اس سے کہہ دو کہ صاحب جشن اعلیٰ حضرت ہم نے سوار میں رکھا ہے اور آپ کو 1 گھنٹہ تقریر کرنا ہے، اور اگر آپ 1 گھنٹہ کر سکتے ہیں تو آئیے. کہ نہیں 2 گھنٹے کر دوں گا میں تو. 2 گھنٹے 2 گھنٹے. ہاں کہہ دے گا 2 گھنٹے کر دوں گا میں. ان سے یہی تو میں بول رہا ہوں نا کہ آج مطلب یہ امام حسین کو بڑی آرام سے انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی وہ کربلا والے بھی بریلوی تھے. اب ہو سکتا ہے حضرت عمر ابو بکر جو کربلا والوں کو بریلوی بتا رہے ہیں مسولی میاں صاحب اور کالپی والے میاں صاحب، انہوں نے کبھی بھی امام زین العابدین کی 15 منٹ بھی تعریف بیان نہیں کی، جن کی یہ اولادوں میں اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں. اب ارے بھائی یہ تم جب ان کی اولاد میں تو تمہیں تو اپنے خاندان پہ فخر کرنا چاہیے، اس خاندان کے ان کے گن گاؤ نا تم ہیں. اب ایسا بھی تو ہوتا ہے نا حضرت، کہنا نہیں چاہیے لیکن اب کیا کہہ دیں گے نہیں ہم اپنے خاندان کی تعریف ہم خود نہیں کر سکتے، تو پھر ارے تو پھر کیا تم امام حسین علیہ السلام کی بھی تعریف نہیں کرو گے؟ یہی کہو گے کہ ہم تو ان کے خاندان کے، ہم ان کی تعریف نہیں کر سکتے. تو وہ تو بڑی شدت کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے بول رہے ہیں، وہ بریلوی تھے. اب میں کہتا ہوں کہ اللہ معاف کرے، کہیں ہوتے ہوتے ایسا نہیں وہ ہو جائے مقام کے سارے نبیوں کو کہنے لگے کہ موسیٰ بھی بریلوی تھے، عیسیٰ بھی بریلوی تھے. کیا بات کہہ دی آپ نے، بہت آگے سوچا ہے آپ نے، بہت. زکریا بھی بریلوی تھے. ارے صاحب یہی بات تو لے کر کے وہ ادریس یہیں کا میرا پور کا رہنے والا ہے، کوٹا ساجی ڈڑا میں رہتا ہے، دیوبندیوں سے چندہ لیتا ہے. شاہی بابا سینٹر مولانا روزدار صاحب میواتی ہم سے چندہ لیا، اس نے کیلنڈر چھپایا، اور اس کے بعد کیا کہتے بھولے بن جاتے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا. وہ دیوبند معلوم سب ہوتا ہے ان کو، سب پتا ہے. جب پھنس جاتے تو کیا کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں تھا کہ وہ دیوبندی، ہمیں معلوم نہیں تھا، ہم تو چلے گئے. دکانیں چلا رہے دکانیں. ارے وہ بدر عالم صاحب سید صاحب الہ آباد چلے گئے ابو میاں صاحب کے یہاں، بعد میں کہہ رہے ہمیں معلوم نہیں تھا. مفتی مطیع الرحمان چلے گا، بعد میں کہ ہمیں معلوم نہیں تھا. تو اب تو معلوم ہو گیا، کلمہ پڑھو، توبہ کرو، نکاح کرو، ہے کہ نہیں؟ بات صحیح ہے. یعنی صرف پبلک کو تم پبلک کے اوپر کلمہ پڑھواتے، پبلک سے کلمہ پڑھواؤ گے، پبلک سے نکاح کرواؤ گے. ابھی آپ کے یہ نگلیا عقل کی بات ہے، نگلیا ہے نا یہ رامپور کے پاس میں، سوار کے پاس میں، وہ رضا نگر کے آگے.
جی 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 وہاں کسی دیوبندی کی نماز جنازہ سنی نے پڑھا دی یا سنی کی دیوبندی نے پڑھا دی تھی تو جی بریلی سے فتویٰ آ گیا سب کا نکاح ٹوٹ گیا. نکاح ٹوٹ گیا. نکاح ٹوٹ گیا، خالی نماز جنازہ پڑھنے سے نکاح ٹوٹ گیا. اور میرے اب یہ آقا نے بتاؤ آپ نے جس نے نمازیں پڑھی تھی کیا انہوں نے کافر سمجھ کے نماز پڑھی جو ان کا نکاح ٹوٹے گا؟ اور اللہ تو بھول چوک کو معاف فرما دیتا ہے، تو وہ تو مسلمان سمجھ کے پڑھ رہا ہے نا، جو بھی پڑھا مسلمان سمجھ، اس کا نکاح کیسے ٹوٹ گیا صاحب؟ چلو میں ایک بات پہ کہنا، مجھے آپ تو ماشاءاللہ سے بہت علم ہے آپ کے پاس، لیکن میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں اور میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھتا ہوں، شاید میری بات یہ غلط یا صحیح آپ بتائیں گے. جب میرے نبی کافروں کو کھانا کھلایا میرے نبی نے، ہاں جنہوں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، ہاں ولی ایسے دنیا میں آئے جنہوں نے کافروں کے گھر کھایا بھی اور کافروں کو کھلا بھی دیا، ہاں تاکہ وہ ایمان میں ہمارا کردار دیکھ کر ہمارے ایمان میں ہاں آ جائیں. جب انہیں کافر دیکھتے ہوئے کھلایا اور کھایا بھی، تو جو کلمہ پڑھ رہے ہیں ان کو آپ دیوبندی بولتے ہو، ٹھیک چلو یہ میں مانتا ہوں. اب وہ ہاں گستاخ نبی ہیں، چلو یہ میں مانتا ہوں، اگر گستاخ نبی ہیں تو وہ ہاں غلط ہیں، غلط ہیں. چلو ہاں. اب ان کے گھر کھانا کھانا زیادہ گناہ نہیں مانا گیا ہے اچھا یہ یا بتاؤ، غلط ہے آپ یا کے ان کے گھر؟ نگلیا میں نکاح پڑھوایا ہے، نگلیا یہ رضا نگر کے پاس میں، جی 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 تو اب میں آپ سے، اب آپ دماغ دار ہو، آپ سمجھدار ہو، بصیر نظر محقق ہو آپ بھی ماشاء اللہ. اب یہ بتاؤ فتویٰ کب پوچھتا ہے آدمی؟ جب جنازہ ہو جاتا ہے اسی کے بعد تو آدمی فتویٰ پوچھتا ہے. بالکل بات ٹھیک ہے. تو اب وہ جب جنازہ اس کا دفن ہو گیا، جس کا جو بھی دیوبندی مرا تھا یا سنی مرا تھا وہ تو دفن ہو گیا. اب اس کے پیچھے جس نے نماز پڑھی سب کے نکاح ٹوٹ گیا، وہ تو دفن ہو گیا، اس کا مطلب وہ تو بغیر نماز کے دفن ہو گیا قبرستان میں. تو اس کی نماز جنازہ کب ہوئی؟ کیا خیال ہے صاحب؟ چلو یہ تو تم نے فتویٰ دے دیا جس نے نماز پڑھی سب کے نکاح ٹوٹ گئے، تو پھر تو اس کی نماز جنازہ تو ہوئی نہیں، وہ تو بغیر نماز کے جنازے کے دفن ہوا ہے. وہ تو بغیر فتویٰ تو آپ کو معلوم ہے کہ قبرستان میں دفن ہونے کے بعد ہی لوگ پوچھتے ہیں. جی اسی وقت تو پوچھا نہیں ہوگا جب نماز پڑھائی ہو، اس وقت تھوڑی پوچھا ہوگا، بعد میں ہی تو پوچھا نا. جی جی. یہ میں اچھا جی بہت پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. جی کیا خیال ہے صاحب؟ غلط ہے ان لوگوں کا یہ نظریہ میرے اور حساب سنو، سے. جامع ازہر مصر یہ لوگ جاتے ہیں، جامع ازہر مصر میں دیوبندی بھی پڑھتے ہیں، بریلوی بھی، اہل حدیث بھی، مودودی وہاں کیوں پڑھنے جاتے ہیں جامع ازہر مصر میں یہ لوگ؟ اب ایسا رکھ لیا جائے حضرت، ایک منٹ رکیے، یہ جو عمرے کے لیے جاتے ہیں، کچھ لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں جو کعبے کے اندر حرم شریف میں جو نماز پڑھاتا ہے مولانا صاحب پڑھاتے ہیں، وہ کون ہے؟ دیوبندی ہیں یا بریلوی ہیں یا سنی ہے؟ کون ہے؟ اہل سنت ہے بس. تو پھر جتنے لوگ سب پڑھتے ہیں نماز، مطلب ان کو لوگ دیوبندی ٹھہراتے ہیں کہ وہ دیوبندی ہیں. ارے یہ بتاؤ مت، دیوبندی بریلوی کسی کو مانتے ہی نہیں ہے وہاں. بالکل ٹھیک، وہ صرف اپنے قرآن پاک پر عمل کرتے ہیں اور حدیثوں پر عمل کرتے ہیں وہ ان لوگ. کے پاس اتنا علم ہوتا ہے کہ انہیں دیوبندی بریلوی کی کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. یہ بالکل حق بات بولی. اب ان سے 50,000 عالم پوری دنیا کا ان کے پیچھے نماز پڑھتا. اب اندازہ لگاؤ جس کے پیچھے پوری دنیا کا 50,000 عالم کم بیش نماز پڑھے، وہ کتنے بڑے عالم ہوتے ہوں گے. تو حضرت میں کیا یہی تو بول رہا ہوں کہ جب وہ بریلوی بھی نہیں ہے، وہ کوئی تمہارے ان ڈھونسلوں کے اندر نہیں ہے، تو اس کا مطلب ساروں کا تمہاروں کا کہہ سکتے ہو کہ تم بھائی نہیں، یہ ہمارا اگر انہیں کافر مانتے ہیں تو ان سے پوچھا جائے کہ آپ کے سوار میں 50 کافر ایسے ہیں جو قرآن کے حافظ ہیں، تو ہر آدمی آپ کا مذاق بنائے گا کہ یار تو پاگل تو نہیں ہوگی کہ نہیں میں 50 کافر تمہیں کچھ سوار میں حافظ بتاؤں گا قرآن کے 50 کافر، کہ یار ایسا کیسے ہو جائے گا، ہم بھی تو سوار میں رہتے ہیں. کہ نہیں میں بتاؤں گا، چل تم اس سے 2 لاکھ روپے لینا گا. نہیں بتاؤں. 2 لاکھ روپے دے گا؟ ارے یار چلو اس کے ساتھ چلو، سوار ابھی ذرا سا دور ہے، 10 منٹ میں جائے گا یا آدھا گھنٹے میں جائے گا. ہاں صاحب بتاؤ سوار آ جائے. کہنا بتاؤ صاحب، لے جاؤ دیوبندیوں کو مدرسے میں، کہنا صاحب سنائیے قرآن. ارے یار تم تو کہہ رہے تھے کافر قرآن کے، کہنا انہیں کیا مانتے ہو؟ کیا مسلمان مانتے ہو تم لوگ؟ اس کا مطلب اب تو تم مسلمان مان رہے ہو. کیا خیال ہے صاحب؟ کہنا تم بھی یہ مان رہے ہو کہ کافر قرآن کا حافظ نہیں ہو سکتا، دیوبندی قرآن کے حافظ کیسے ہو جاتے ہیں؟ کیا خیال ہے صاحب؟ اور میرا بھی یہ ماننا ہے کہ قرآن کا حافظ کافر، مشرک، یہودی، عیسائی، قادیانی غالی درجے کا شیعہ نہیں ہو سکتا. جس کے دل میں ایمان ہوگا اسی کے دل سینے میں قرآن محفوظ ہوگا. جو چیز کا حضرت میں کہتا ہوں، جس چیز کا فیصلہ اللہ کرے گا، جس نے کائنات کو پیدا کیا، تو لوگوں کا جہاں تلک اگر حدیث پاک آپ لوگوں نے کھنگالی اور جہاں قرآن کا فیصلہ ہے تو وہاں تلک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو بھی کروس کر کے چلے جاتے ہیں، اور جو اللہ پوچھے گا وہ لوگ یہ دنیا پہ فیصلے کرنے والے. یہ حافظ شاہ جمال اللہ رامپوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آ گیا، آپ نے بھی سنا ہوگا.
جب آپ کے پاس کوئی آگے ہمیں حافظ چاہیے تو آپ نے کہا جو صبح مل جائے لے جانا، پنڈت جی مل گئے، لوگ کہنا چلیے صاحب قرآن سنانا، کہا کہ نہیں میں تو پنڈت ہوں، کہا نہیں آپ کو سنا، کہا میں پنڈت ہوں، پھر ان کو حافظ صاحب کی بارگاہ میں لائے، حافظ صاحب نے توجہ ڈالی تو پہلے وہ صاحب ایمان ہوا ہے، بعد میں حافظ قرآن ہوا ہے، ماشاءاللہ بہت پہلے اچھی بات. صاحب ایمان ہوا ہے. جی جی جی. تو یہ تھوڑی کہ قرآن کافر کو یاد ہو جائے، یہ تو کہہ دیں گے جہاں کافر کو بھی ہو سکتا ہے. ہم نے اس پر 2 لاکھ روپے کا چیلنج دیا ہے، میں کہ کافر یہودی عیسائی مشرک غازی درجے کا شیعہ کا 10 پارے بھی میرے سامنے لے آؤ، 10 پارے 500 غلطیوں کے ساتھ سنا دے، 2 لاکھ روپے میں انعام دوں گا. 2 لاکھ روپے میں نے کہا ماشاءاللہ. ہے ہو تو کوئی لاؤ، میں تو 2 لاکھ روپے دینے کو تیار ہوں. میں نمبر بھی بتاتا ہوں 88 152 53 598 لاؤ میرے سامنے، پوری دنیا میں کہیں سے بھی لاؤ، یہودی عیسائی کافر مشرک غالی درجے کا شیعہ اگر 10 پارے بھی قرآن کے سنا دے میرے سامنے 500 غلطیوں کے ساتھ. وہ حضرت میں بتاؤں بات کچھ نہیں ہے، نہ ہی بات کوئی اتنے بڑے ان لوگوں کو اتنا بڑے کسی سے محبت کے وہ نہیں ہے ان کو دکھانا ہے. خالی یہ بات جو ہے حضرت یہ ہے لوگوں کی، زیادہ تر لوگوں کی دکانوں کی. بس 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 جو آپ نے سمجھ لیا، مطلب ہے کہ اپنا اپنا یہ بڑی مارکیٹ بات چمکاؤ، ہے دکانوں کی. پیری مریدی کرو، جی جی اور مرید بناؤ تو نمازی بھی مت بناؤ. ارے اگر جتنے پیری اگر نمازی بناتے نا تو آج مسجد ایسے بھرتی جیسے جمعے کے اندر بھرتی ہے مسجد. جی جی. اب لیکن انہیں نمازی بنانے سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، انہیں تو یہ کہ مرید بناؤ اپنے. نماز جبکہ پڑھے غوث پاک فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو. یہ انہی کے سلسلے میں مرید بنا رہے ہیں بے نمازیوں کو. بالکل بات ہے. کتنا گمراہ کر رہے ہیں مسلمانوں کو. بالکل بات ہے کہ دیکھ ہی نہیں رہے وہ، یہ شراب پیتا ہے اور کیا اللہ کرتا کے ہے، رسول بس مرید فرماتے ہیں جس بنانے نے کا جان مطلب بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. یہ حدیث تو بیان نہیں کرتے، بس 73 فرقہ والی حدیث بیان کرتے ہیں کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. بس ایک ہی حدیث سناتے رہتے ہیں زندگی بھر. تو جب 73 فرقے انہیں جہنم میں اور جائیں گے حدیثیں تب نہیں کون سا معلوم، انہیں فرقہ اور جنت میں حدیثیں. جائے گا؟ یہ ان کو کیا میں کون وہی سا تو کہتا ہوں کہ جہنمی قرآن کا حافظ نہیں ہو سکتا، تو دیوبندیوں کو تم جہنمی بتا رہے ہو تو قرآن کے حافظ کیسے ہو رہا ہے؟ قاری یہی تو. کیسے ہو رہا ہے؟ عالم کیسے ہو رہا ہے؟ مفتی کیسے ہو رہا ہے؟ چلو ہم مانتے ہیں کہ دیوبندیوں میں بھی غلطی ہیں، غلطیاں تو سب کی کتابوں میں ہیں، بریلویوں کی بھی ہیں، اہل حدیث کی ہیں، سب کی کتابوں میں، مگر مانتا کون ہے غلطیوں کو؟ جی جی آج کے زمانے میں شاہی امام پنجاب ہیں حضرت مولانا عثمان صاحب لدھیانوی، وہ صحیح اسلام بیان کر رہے ہیں آج کے زمانے کے اندر. جی. یا سلطان المقررین حضرت مولانا طاہر القادری صاحب ہیں، وہ بیان کرتے ہیں. یہ حضرت مولانا ثاقب رضا صاحب مصطفی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں. تو طاہر القادری کے اوپر یہ لوگ وہ تو کرتے ہیں نا کہ اعتراض کرتے ہیں، ان کو کہاں وہ اس سمجھتے ہیں لیے یہ لوگ؟ کافر کہتے ہیں کہ وہ ہر تقریر میں اعلی حضرت کے گن نہیں گاتے، اور الیاس قاضی کو اس لیے بزرگ ماننا ہے کہ وہ ہر تقریر میں بات میں ان کے ماننے والے اعلی حضرت کرتے ہیں. تو جو اعلی حضرت کا چرچا کرے گا اس کی یہ ساری غلطیاں معاف کر دیں گے، سارے گناہ معاف کر پتہ دیں گے، نہیں. کفر تک معاف کر دیں گے. ہاں ہاں ہاں. الیاس قاضی نے کہا ہے کہ صحابہ کرام مجدد نہیں تھے، میں بھی نہیں ہوں، سب معاف کر دیا ان لوگوں نے. اس نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کھڑے ہیں صفحہ 31 فیضان سنت میں، اور یہ بیٹھا ہوا ہے اللہ کے رسول کے سامنے، یہ معاف کر دیا بریلویوں نے. صفحہ 27 میں لکھا جو اس کے اجتماع میں گیا سب کی بخشش ہو گئی، جس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا اس کی بخشش نہیں ہوئی، یہ بھی بریلویوں نے معاف کر دیا. صفحہ 3 میں لکھا ہے کہ یہ کتاب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہے، یہ بھی بریلویوں نے معاف کر دیا. اور ایک آدمی اس کے سامنے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے آپ کو سلام بھیجا ہے، یہ کرسی پہ بیٹھے بیٹھے اللہ کے رسول کے سلام کا جواب دے رہا ہے، بیٹھ کر جواب دے رہا ہے، بیٹھ کر. کون؟ الیاس قاضی. اللہ اکبر، استغفر اللہ. جبکہ سلطان عبد الحمید نے اللہ کے رسول کا نام سن کر ہی تخت چھوڑ دیا تھا ترکی کے بادشاہ نے. اور یہ سب بریلوی ہضم کر رہے ہیں کہ ہمیں تو زکوٰۃ کھلا دیتا ہے، صدقے کھلا دیتا ہے، اس لیے اور اعلیٰ کا چرچا کرتا ہے، جو اعلیٰ کا چرچا کرے گا سب معاف ہو جائے گا. یعنی مطلب یہ ہوا کہ اعلیٰ حضرت کا ذکر کرنا مثل استغفار کے ہوئی ہے کہ استغفار پڑھنے سے جیسے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایسے ہی اعلیٰ کا چرچا کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وہ غلام جیلانی ادھری زنا کر کے آیا، پھر ہیرو بن گیا ان لوگوں کے اندر آ کے، 11 مہینے جیل میں رکھا کرناٹک میں، ہیرو، اب پھر ہیرو بن گیا، دوبارہ سے ہیرو بن چکا ہے وہ غلام جیلانی ادھری. انشاءاللہ حضرت کل بات کرتے ہیں، ابھی تھوڑا بہت، اور دعاؤں میں یاد رکھنا. بہت بہت شکریہ آپ کا. ٹھیک ہے. کیا نام بتا تھا آپ کا؟ میرا نام راشد علی ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر بات کر لینا، ہم پیغام پہنچا دیں گے. ٹھیک ہے.